मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो ये बच्चों की टेंशन ज्यादा ना लिया करें। क्या खा क्यों नहीं रहा, माएँ खुद दुबली हो जाती हैं बच्चों की टेंशन में कि खा नहीं रहा, ये खा ले, नहीं ये नहीं खाएगा। अब सुबह नाश्ते में बच्चों के साथ क्या, हमारे घर भी बच्चे हैं ना, सुबह नाश्ते में बच्चों के साथ क्या होता है आजकल जो हो रहा है, हमारी अम्मा पराठा बना के देती थी हमें, खाओ ये खाओ ठीक है ना। तो उसकी वजह है कि आज हम पठान होटल के 2-2 पराठे हजम कर लेते हैं आराम से। मुझे लोग कहते हैं यार ये कि लोहा लाट है कि क्या मैदा रखा हुआ है आपने। पठान होटल के पराठे हजम करना आसान काम नहीं है, वो भी रबड़ के पराठे होते हैं, आपको पता है। कोयटा होटल के जो अक्सर रबड़ जैसी होती है वो खाने नहीं चाहिए, कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप भी खाना शुरू कर दें, मैदा है वो तो वो अल्लाह का शुक्र है फोड़ देते हैं हम तबीयत से। तो इसलिए कि माँ ने पराठे खिलाए हुए हैं, अब बच्चे वो पता नहीं ब्रेड को डबो के खा रहे हैं, एक बिस्कुट ले लिया और घी की स्मेल आती है उनको, देसी घी से ना, मम्मा इसमें स्मेल आ रही है यही होता है ना देसी घी में क्या आ रही है मम्मा, स्मेल आ रही है। आजकल बच्चों को माँ बाप ने बिगाड़ दिया है। हमें तो याद है हम जब खाना खाते थे तो समझ में आए ना आए गन पॉइंट पे हमें खिलाया जाता था। हमारी वालदा का चिमटा मुझे याद आता है, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। खाना पक रहा है ना, आलू की भुजिया सही है ना, वो इंडियन खाने बनाती थी, आज खंडियाँ पकी हैं। वो खंडियों का तो लफ्ज़ अब कहीं सुनने को ही नहीं मिलता, आज बड़ियाँ पकी हैं, बड़ियाँ। हमारी वालदा वो इंडिया के पुराने खाने थे, बड़ियाँ, खंडियाँ, वो कड़ी चावल तो हटो बच्चों है, वह कड़ी चावल तो अभी भी छोड़ते नहीं हम। कड़ी चावल तो लोगों को पता ही नहीं कड़ी चावल का जी, हाँ साग। तो वो खंडियाँ, बच्चों को ये खंडियाँ वंडियाँ समझ में नहीं आती है, तो टेस्ट डेवलप करना पड़ता है ना कुछ वक्त के बाद। तो वो भुजिया पका ली, तो आज कड़ियाँ पका ली, तो हमारा वो कड़ियाँ जो है ना, वो क्या था, कड़ियाँ कह रहा हूँ, खंडियाँ और बड़ियाँ, वो मंगोचियाँ भी होती थी, बेसन की मंगोचियाँ। वो देख के हमारे चेहरे पे सलवटें आना शुरू हो जाती थी। हमें चाहिए था भाई हर दफ़ा गोश्त का सालन हो, या कोई बिरयानी हो, या कोई पुलाव टाइप की चीज़ हो। तो वालदा ने कभी भी हमारी चेहरे की सलवटों से मुतासर होने की कोशिश नहीं की। अरे नहीं ये खा ले, चल ये बना दूँ, चल अंडा बना दूँ, सही है ना। चिमटा दिखाती थी, खा इसे, वो जो चिमटे से रोटी पकड़ी होती थी ना, ऐसे दिखाती थी, खाओ। बाज़ दफ़ा खाते थे, बाज़ दफ़ा मुंह बना के ना थोड़ा बहुत घुमाया और निकल लिए पतली गली से, भाई नहीं खाया जा रहा तो नहीं खाओ, तो जाओ भूखे रहो, सुबह नाश्ता मिल जाएगा। जितनी खुराक सेहत के लिए ज़रूरी है ना वो मिल जाती है। कोई ज़रूरी नहीं कि माएँ बच्चों को ठोस के ही बड़ा ही नहीं होगा, बड़ा खुद ब खुद होगा, सही है ना, जहन में रखो। आज तक मैंने कोई आदमी ऐसा नहीं देखा जो बड़ा ही ना हुआ हो कि जी ये 5 साल के बाद रुक गया था, अब ये इतने का इतना ही है। कोई बीमारी की वजह से कद रुक जाए तो एक अलग बात है, कम खाने की वजह से कभी भी कद नहीं रुकता, ये मेडिकली साबित है। मेरे तो बड़े बड़े डॉक्टरों से ताल्लुकात हैं। अभी फिर परसों माशाल्लाह एक बहुत बड़े डॉक्टर आए थे, उनसे हमने पूरा इंटरव्यू लिया और बहुत सारी मालूमात मिली। तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि बच्चे की जो कद है ना और जो ग्रोथ जितनी होनी है वो ऑटोमेटिकली होगी, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। अगर आप माँ बाप चाहें कि हमारा बच्चा 5 फुट से ऊपर ना जाए, मसलन किसी के बच्चे बड़े लंबे लंबे हो रहे हैं, खुद भी लंबे हैं वो माँ बाप, वो चाह रहे हैं यार ये तो 6-6 फुट के अजीब से लग रहे हैं, तो ये 5.5 पे आके रुक जाएं, रोकना मुश्किल है। जितना भी भूखा रखोगे नहीं वो 5.5 तक पहुंचेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये तो कुदरत की तरफ से ना ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके होते हैं, ये प्रोग्रामिंग पहले से हो चुकी होती है। इस कमबख्त ने कितना बड़ा होना है, कितना चौड़ा होना है, इसकी हड्डी कितनी चौड़ी, ये सब चीजें गॉड गिफ्टेड हैं। अब आप अगर चाहो कि बिल्ली को खिला के शेर जितना बड़ा कर दो तो हो जाएगी, फट के उठा के मर जाएगी, वो हलाक हो जाएगी। और अगर आप ये चाहो कि मैं इसको इतना कम खिलाऊं कि ये चूहे जितनी हो जाए तो हो जाएगी। भाई जितना कद उसने निकालना है, और कद अक्सर माँ बाप पे जाता है ना, वालिदैन पे, या जो आपके जो बाप दादा का। चाइना वाले जितना भी खा लें, क्या ख्याल है, वो इतने से ही रहेंगे, पिद्दे से। वो अगर उनकी कोई वो जीन्स में तब्दीली की तो वो शायद 8-10 नस्लों के बाद जाके कोई इंजेक्शन लगा के कोई फार्म में मुर्गी की तरह की कोई नस्ल निकाली जाए तो फिर एक अलग चीज़ है। लेकिन ये चेंज करना आसान नहीं है।
میری چھوٹی بچی کو ٹونسلز ہے نا, تو میں بڑا پریشان تھا میں کہ اس کو آپریشن کراؤں کیا کراؤں. اللہ جزائے خیر دے کہ یہاں ڈاکٹر صاحب ہیں بڑے سمجھدار. میں نے ان سے کہا یہ اس کے ٹونسلز نہیں ختم ہو رہے, تو انہوں نے کہا اس سے آپ کو تکلیف کیا ہے. میں نے کہا تکلیف یہ ہے کہ ٹونسلز ہیں, بچے کی گروتھ نہیں ہوگی اس سے. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, اگر ٹونسلز کے سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا, بار بار بخار ہو رہا ہو نا پھر تو نقصان ہے. اگر بخار نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا قدرتی چیزوں کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش. ایسے سمجھدار ڈاکٹر بھی مارکیٹ میں تھوڑے سے شارٹ چل رہے ہیں. بعض ڈاکٹر, سب نہیں, بعض ڈاکٹر تو قصائی ہوتے ہیں, وہ پہلے سے آ رہے چاپڑ واپڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لاؤ وہی اس کو کیا کاٹنا ہے بتاؤ خالی, ٹھیک ہے نا. حقیقت سب نہیں, بعض وہ چاپڑ اور پھوڑے پہلے سے لے کے بیٹھے, بتا کاٹنا کیا ہے بس. اور ہمارے فرمایا کرتے تھے ان کی نظر میں کامیاب آپریشن یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کاٹنی تھی وہ کٹ گئی ہے, بس یہ کامیاب آپریشن ہے. اب وہ پہلے زندہ وہ زخم پک جائے یا اس کی وجہ سے اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوں اور کوئی بڑی بیماری ہو جائے, یا وہ جو بیماری کے لیے آپریشن کیا تھا وہ ٹھیک ہو نہ ہو, کہتے ہیں کامیاب آپریشن ہے, یعنی جو چیز کاٹنی تھی وہ کٹ گئی ہے, یہ کامیاب آپریشن. ٹھیک. تو خیر وہ میں نے کہا وہ بچی کے ٹونسلز ہیں وہ, تو انہوں نے کہا بھائی, میں نے کہا وہ پتہ نہیں قد اس کا نکلے نہ نکلے. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, بچہ ہو بچی ہو, جتنا قد قدرت نے تقدیر میں لکھا ہے نا, یعنی اس کے ڈی این اے میں, وہ نکال کے بچہ رہتا ہے. تو یہ بچوں کی ٹینشن زیادہ نہ لیا کریں, کیا کھا کیوں نہیں رہا. مائیں خود دبلی ہو جاتی ہیں بچوں کی ٹینشن میں کہ کھا نہیں رہا, یہ کھا لے, نہیں یہ نہیں کھا گا. اب صبح ناشتے میں بچوں کے ساتھ کیا, ہمارے گھر بھی بچے ہیں نا, صبح ناشتے میں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آج کل جو ہو رہا ہے, ہماری اماں پراٹھا بنا کے دیتی تھی ہمیں, کھاؤ یہ کھاؤ, ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ ہے کہ آج ہم پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے ہضم کر لیتے ہیں آرام سے. مجھے لوگ کہتے ہیں یار یہ کہ لوہا لاٹ ہے کہ کیا میدا رکھا ہوا ہے آپ نے. پٹھان ہوٹل کے پراٹھے ہضم کرنا آسان کام نہیں ہے, وہ بھی ربڑ کے پراٹھے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. کوئٹہ ہوٹل کے جو اکثر ربڑ جیسی ہوتی ہے, وہ کھانے نہیں چاہیے, کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ بھی کھانا شروع کر دیں, میدا ہے وہ. تو وہ اللہ کا شکر ہے پھوڑ دیتے ہیں ہم طبیعت سے. تو اس لیے کہ ماؤں نے پراٹھے کھلائے ہوئے ہیں, اب بچے وہ پتہ نہیں بریڈ کو ڈبو کے کھا رہے ہیں, ایک بسکٹ لے لیا اور گھی کی اسمیل آتی ہے ان کو, دیسی گھی سے نا, مما اس میں اسمیل آ رہی ہے, یہی ہوتا ہے نا. دیسی گھی میں کیا آ رہی ہے مما, اسمیل آ رہی ہے. وہ جو فضول قسم کا تیل جس میں صرف ڈبے پہ وٹامن لکھے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں جتنا وٹامن اے اور B+ اور یہ پتہ نہیں کیا خزانے ہیں اس میں. اور بھائی لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے, کچھ بھی لکھ دو ہے بھائی, ڈبے پہ لکھ دو یار. آپ وٹامن B+ کو 6 سے ضرب دے کے لکھ دو, کوئی چھاپا نہیں پڑے گا فیکٹری پر, کوئی وزارت خوراک کی طرف سے کوئی چھاپا پڑے کہ یار یہ ڈبے پہ تم نے وٹامن B+ اور کیا کیا لکھا ہوا ہے بھی کہ نہیں ہے. کبھی چھاپا پڑا؟ پہلی دفعہ میں ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت خوراک کے جو محکمہ ہے وہ اس کو رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے, وہ بھی پتہ نہیں آج کل تو پیسے کھلا کے رپورٹیں بن رہی ہیں. قتل کے کیس میں رپورٹیں پیسے کھلا کے بن جاتی ہیں. تو ڈبے میں وٹامن ہے یا نہیں ہے اس کے لیے کوئی ریسرچ کرے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ابھے نندن کو جب ہم نے چائے پلا کے واپس کیا نا, تو انڈیا کو بہت غصہ آیا تھا. تو اس پہ انہوں نے دھمکی دی تھی بعض ٹی وی چینل نے کہ ہم ان کے ٹماٹر بند کر دیں گے, انڈیا سے ٹماٹر بہت آتا ہے. تو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کہا ہمارے ہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا جو ہے ٹماٹر کی چٹنی. تو ہمارے ہاں تو جو جس چیز کی چٹنی ہے اس میں وہ چیز نہیں ڈل رہی بھائی. تو آپ کیا سمجھتے ہو اس آئل میں وٹامن B ڈالیں گے؟ یہ ہے بھائی, وٹامن A ڈالیں گے تو دیسی گھی میں ملے گا آپ کو. یہ جو کوکنگ آئل آ رہے ہیں نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. کھا لیا کریں, کوئی وہمی نہ بنے. اللہ نے اگر پیسے دیے تو گھی کھایا کریں, بچوں کو گھی کا عادی بنائیں. نہیں دیے تو پھر جو دنیا کھا رہی ہے وہ کھاتے رہیں, وہمی نہ بنے. مر جائیں گے نا زیادہ زیادہ, کیونکہ اب پیسے ہیں نہیں اور گھی خرید کے ٹینشن سے مر جائے گا وہ, تو وہ ٹینشن زیادہ نقصان دہ چیز ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی دیسی انڈے کھایا کرو, پیسے ہیں. نہیں ہے تو یہ فارمی کھاؤ جو پوری دنیا کھا رہی ہے, دیسی مرغیاں کھایا کریں. نہیں ہے تو وہمی نہ بنے. یہ فارمی چکن کھا کے بھی ہم نے 90 سال لوگوں کو جیتے ہوئے دیکھا. اللہ نے پیسہ دیا تو پھر دیسی چیزوں کو, تو جب نہیں دیا تو جو ہے وہی کھاؤ.
گٹکا نہ کھاؤ بس, پان نہ کھاؤ, یہ زیادہ یہ صحیح نہیں ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو ہوس کیا ہے, بچوں کو بھی ہوس کا مریض بنا دیا, وہ کھاتے نہیں ہیں, یہ کھاؤ تو وہ کھاؤ, تو بھائی عادت ڈالو ان کو سب کچھ کھائیں, اسی سے طاقت. جو بچہ روٹی نہیں کھا سکتا اس کا مطلب وہ تو طاقت نہیں آئے گی اس کے باڈی میں, وہ کمزور ہوگا. روٹی پراٹھوں کا عادی بنائے بچوں کو. تو ہوس جو ہے, کھانا بھی انسان کی ایک خواہش ہے, یہ بھی دنیا میں داخل ہے اور یہ حلال خواہش ہے, لیکن اگر یہ اعتدال سے بڑھ جائے تو یہ کیا کہلاتی ہے, خواہش نہیں بلکہ ہوس. تو عزت بھی انسان کی ایک ضرورت ہے, لیکن عزت کی چاہت اعتدال سے بڑھ جائے تو یہ کیا بن جاتی ہے, ہوس. جیسے بعض لوگ ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں ہوں, ہر جگہ ان کو آگے رکھا جائے. جو پہلے سے عزت دار لوگ ہیں اپنے آپ کو ان سے آگے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو عزت دیں. دیکھو بیٹا اگر باپ سے آگے نکلنے کی کوشش کرے کہ میرے ابا کی عزت اس گھر میں بہت ہے, تو ابا کے سامنے تو میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے بھائی, تو میں چاہتا ہوں باپ کے سامنے بھی لوگ میری سنیں. تو یہ عزت کی خواہش نہیں ہے بلکہ عزت کی ہوس ہے کہ آپ باپ کا باپ بننے کی کوشش کر رہے ہو. ایک آدمی اپنے آفیسر سے زیادہ عزت چاہتا ہے کہ میری عزت میرے آفیسر سے زیادہ ہو, تو یہ خواہش نہیں ہے بلکہ یہ, بھائی جو پہلے سے قابل عزت ہے ان کو تو ان کا مقام دینا پڑے گا نا. تو ہوس بری چیز ہے. قرآن نے کیا بتایا یہود علماء کے بارے میں, وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ. فرمایا ان یہودیوں کے علماء چاہتے ہیں کہ ان کی عزت ان کاموں پہ ہو جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. یہ بھی ایک برائی ہے, انسان میں وہ کوالٹی ہوتی نہیں ہے, لیکن چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ مجھ میں یہ کوالٹی ہے اور اس بیس پہ لوگ میری عزت کریں. تو قرآن کے الفاظ ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ, ایسے لوگ عذاب سے بچ جائیں گے اس کا تصور بھی مت کرو. آپ میں کوئی کوالٹی ہے نہیں لیکن آپ چاہتے ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ مجھ میں یہ خاصیت ہے, میں اتنا اچھا ہوں اور یہ پھر میری عزت کریں. تو عزت کروانا یا عزت کی خواہش رکھنا اچھی بات ہے, لیکن جب یہ سوچ ہوگی تو یہ لمٹ سے تجاوز ہے, یا آپ نے اپنی لمٹ حدود کو کیا کر دیا ہے, کراس. تو یہ ہوس کہلائے گی, یہ عزت کا بھوکا کہلائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات, پہلے میں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے, اب میں الٹا کرتا ہوں نا کہ میں اگر نہیں آ رہی تو گویا میرا قصور ہے, میں نہیں سمجھا پا رہا. تو یہ تمام چیزیں حد میں ہوں تو اللہ کی طرف سے نعمتیں. تو اس کے بارے میں نبی نے فرمائی یہ دنیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, دنیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا چاہتے ہو نا یہ ساری چیزیں مل جائیں تو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو. یعنی اصل فکر کیا بنا لو, آخرت, اور یہ ساری چیزیں پھر آخرت کے تابع ہو جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے اپنی اصل فکر آخرت کو بنا لیا, آخرت کہ پہلے جنت باقی سب چیزیں بعد میں, پہلے اللہ باقی سب چیزیں بعد میں, تو یہ ساری چیزیں خود بخود ایک لمٹ میں آ جائیں گی نا. او بھائی جب آپ کے ذہن میں اللہ کی رضا ہوگی نہیں تو پھر جھوٹ بول کے بھی اپنی عزت کرواؤ گے, ٹھوسو گے بھی طبیعت سے, روزہ تو گیا, روزہ کون رکھے گا, پھر تو کھائے گا نا زیادہ. کہ جب مقصد ہی دنیا ہے تو بھائی جتنے مزے اڑا لو اچھا ہے, پھر تو کھاتا ہی رہے گا, کھاتا ہی. جیسے لوگ کھائے جا رہے ہیں کہ یار دنیا میں جب رہنا ہی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے تو کم کیوں کھائیں. ارے جب دنیا کا مقصد ہی مزے اڑانے ہیں تو کم کھانے میں زیادہ مزہ ہے, زیادہ کھانے میں زیادہ مزہ ہے. پھر تو بھرو بوٹیوں, اور آدھی یہاں سے کھاؤ ران کی بوٹی, پھر اب چیسٹ کا مزہ لو, اب تھوڑی سی سینے کی. یہی کر رہے ہوتے ہیں نا جو بیچارہ شریف آدمی ہو, تو پہلے ران کی بوٹی کو شادی میں پورا صاف کرے گا, پہلے یہ تو ختم ہو جائے. دوسرا کہے گا ایک چک یہاں سے لے لی تو اب تھوڑا سا مزہ وہاں سے بھی. وہ تکے بھی ٹرائی کر کے دیکھو, ملائی بوٹی تو رہ ہی گئی. تو وہ ہوس ہے نا, اس کو تو خواہش ہے کہ سارے مزے دنیا میں اڑا لوں. تو وہ کھانے میں اعتدال, بولو بھائی نہیں. یہ بڑی اہم حدیث ہے, جلدی سے بس 2-4 منٹ میں میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں, اللہ کرے ہو جائے. دوسرا عزت کی جب بھوکا ہوتا ہے, اسی طرح دولت کا جو بھوکا ہے,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اصل بنا لیا نا تو یہ چیزیں خود بخود کیا ہو جاتی ہیں, لمٹ. اور اس کی خوشخبری کیا دی نبی نے, فرمایا اس کو 3 انعام دنیا میں ملیں گے. جعل اللہ غناہ فی قلبی, آہا کیا خوبصورت انعام ہے اور الفاظ ہیں. اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دے گا, لاپرواہی, بے پرواہی, لوگوں کا محتاج. وہ لوگوں سے یہ امیدیں نہیں لگائے گا کہ میری عزت کرو, مجھے پیسے دو, مجھے کھانا دو, ٹھیک ہے نا, مجھے میرے ساتھ تعاون کرو, میرے ساتھ یہ, کیونکہ وہ جب آخرت اصل ہے تو یہ چیزیں خود بخود لمٹ ہو گئی نا. تو لمٹ میں چیزیں تو اللہ کی طرف سے ملی جاتی ہیں. تو پہلی عزت اس کو ملے گی غنا, محتاج نہیں. غنا سے انسان کی عزت میں اور اضافہ ہوتا ہے. آپ جب مانگتے رہتے ہو نا, یار 5 روپے مل جائیں گے یار, یہ تو عزت ختم ہوتی ہے نا. حتیٰ کہ جب واقعی ضرورت بھی ہوگی نا تو لوگ نہیں دیں گے آپ کو پیسے. تو فرمایا سب سے پہلے غنا. کیا مطلب؟ سر اٹھا کے جینا سیکھ جائے گا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت, سر اٹھا کے جینا. دل کا مالدار ہو جائے گا. مالدار آدمی غریب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, غریب کے سامنے اپنی حاجت بیان نہیں, غریب کے سامنے اپنی عزت چاہتا ہے نا. تو یہ غریب ہو کے بھی کیا بن جائے گا؟ ایسی دل کی کیفیت جیسی دولت مندوں کی ہوتی ہے. دوسرا انعام, جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا, اس کی فکروں کو اللہ جمع کر دے گا. آج کل کوئی ایک ٹینشن نہیں ہے. کسی سے پوچھنا کیوں پریشان ہو, تو فون کہ کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤں. ہے بھائی کوئی ایک وجہ؟ ابے بھائی کیا ہو گیا, یہی ہوتا ہے نا. یہ میرا بچے نے بھی سیکھ لیا, بھائی کیا ہو گیا. وہ چھوٹا سا بچہ ہے بھی 4 سال کا, وہ میں آ رہا تھا تو میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آنے لگا. چھوٹا 4 سال 3.5 سال کا ہوگا وہ, بالکل آپ نے دیکھا نا پدا سا. تو میں نے کہا بھائی کدھر آپ بیٹا گھر رہو. کہہ رہے بھائی کیا ہو گیا. مجھے اتنی ہنسی آئی, میں نے کہا اتنا سوچ, وہ بھائی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے, وہ بھائی کیا ہو گیا. تو جمع لہ شملا, اللہ اس کی بہت ساری فکروں کو سمیٹ دیں گے. سمٹی ہوئی چیز اچھی ہوتی ہے. دیکھو کچرا بھی اگر ہو نا گھر میں پھیلا ہوا ہو تو برا لگتا ہے, سمٹ کے ایک ڈسٹ بن میں آ گیا سکون مل جاتا ہے کہ نہیں مل جاتا, حالانکہ کچرا ہے. کچرا ہونے کے باوجود وہ برا نہیں لگ رہا ہوتا. بھائی جھاڑو لگا کے سمیٹ کے ایک جگہ پہ جمع کر دیا اس کو, تو بہت زیادہ کچرا بھی برا نہیں لگتا, اور پھیلی ہوئی تھوڑی سی چیز بھی بری لگتی ہے. کمرے میں تھوڑا تھوڑا کچرا, کچھ ادھر برا لگ رہا ہے, سمیٹ دیا اور مزید کچرا بھی لا کے ڈال دو گے نا ڈسٹ بن میں, سمٹا ہوا, وہ اتنا برا نہیں لگ رہا ہوتا. تو اللہ نے فرمایا ان کی فکریں سمیٹ دوں گا میں. صحیح ہے نا, گٹھری بنا کے رکھ دوں گا, بس یہی ہے, اور کوئی فکر نہیں ہے تمہاری. اور تیسری جو ہٹو بچوں, فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ, دنیا بھی اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئے گی ناک رگڑتے ہوئے. سمجھ رہے ہیں, ہر چیز لمٹ تھی نا, حدود تھی, تو ملے گی لامحدود. سمجھ رہے ہیں, اس نے عزت حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی طریقے اختیار نہیں کیے. تو جنہوں نے غیر اخلاقی طریقے اختیار کیے ان کو اتنی نہیں ملے گی, اس کو ان سے زیادہ مل جائے گی, جبکہ یہ عزت کا بھوکا بھی نہیں ہوگا. تو ناک رگڑنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ عزت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا, عزت اس کے سامنے ذلیل ہوگی. ہائے ہائے کیسے دل میں اتاریں بات. پیسے والا آدمی جو ہوس ہوتی ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے, پیسے کا بھوکا ہے, پیسے کے سامنے ذلیل ہوتا ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا پیسہ کمانے کے لیے, لوگ کہتے ہیں نا گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. پیسے کمانے کے لیے گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. عزت دار لوگوں کو ذلیل اور ذلیل لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں. مفاد ہے بھائی. لیکن آپ نے فرمایا اگر آخرت کو اصل بنا لیا تو پیسہ اس کے پیچھے آئے گا ناک رگڑتے ہوئے. کیا مطلب؟ پیسہ اس کے سامنے ذلیل ہوگا, یہ دولت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے واقعہ سناتا ہوں نا. ملک کے وزیر اعظم گئے ان کے پاس, بہت بڑی رقم دی, بہت بڑی رقم. تو حضرت نے ٹھکرا دی, بولا سیروزہ چاہیے. کیا چاہیے؟ 3 دن. اس نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی رقم دینے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا, سمجھ رہے ہیں, قبول کر لیں.
یہ زندگی، یہ موقع زندگی میں کبھی کبھار گویا کہنا یہ چاہتے تھے. تو حضرت فرمایا اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو مارکیٹ میں، مارکیٹ تو میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا، اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا. سمجھتے ہو؟ تو جیسا استغنا ہوتا ہے اسی حساب سے پیسہ بھاگتا ہے. ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ذلیل کر دیا اپنے آپ. دیکھو نا دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کپڑا بیچنے، باجی باجی ادھر آئے نا، بیٹھے نا. او بھائی جا یار، تو نے کپڑا ڈسپلے پہ لگا دیا، جس باجی کو دیکھنا دیکھ لے گی ہے. تو یہاں کوئی پکوڑے کی دکان تھوڑی کھول کے بیٹھا ہوا ہے. وہ آئی اسی لیے کہ کپڑا خریدنا ہے اس نے، لیڈیز کپڑا، تو لیڈیز کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. باجی باجی، مولوی صاحب، صوفی صاحب ادھر آئے. وہ تھان پہ تھان دھڑا دھڑ کھولے جا رہا. ایک نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے نا، کہ اگلا بولے. ہم تو بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں، کبھی کپڑا لینے جائیں نا، ابے نہیں کھولا، نہیں کھول کے دے، اتنے کھول دے. آدمی کہتا ہے یار اب نہیں لیا تو یہ بولے گا اس کو تمہارا باپ لپیٹے گا یہاں بیٹھ کے. معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں. لینا نہیں تھا تو یہ کیا کون لپیٹے گا؟ یہ نفسیاتی اثر ڈالتے ہیں. اتنے تھان کھلوا دی اور لے ایک بھی نہیں رہے. تو آدمی مروت میں آ کے لے ہی لیتا ہے یار. اب کیا یہ گھٹیا طریقہ ہے پیسہ کمانے کا بھائی. ٹھیک ہے آپ تھان تو کھولیں کسٹمر کی سہولت کے لیے، اس کو غیر اخلاقی طریقوں سے گھسیٹنے کے لیے یہ پھر پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو آپ. پھر جو لفاظی ہوتی ہے تاجروں کی آپ دیکھو، یہ آپ کو یہیں سے ملے گا، کہیں اور سے تو ملے گا نہیں. آپ چونکہ آپ تو مفتی صاحب ہیں، اچھا آپ کے لیے تو آپ کے لیے اسپیشل ریٹ ہیں، حالانکہ وہ 100 آدمیوں کے لیے وہی ریٹ ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کوئی بائک کے لیے نا کچھ پارٹس خریدنے تھے، تو وہ مجھے ایک اس نے پارٹ فروخت کیا. میں نے کہا کتنے کا؟ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے مثلاً 100 روپے کا. تو میں متاثر ہوں، میں نے کہا چلو داڑھی دیکھ کے تھوڑا سا خیال کر رہا ہوگا، 200 کی چیز ہوگی. آپ کے لیے کتنے کا ہے؟ 100 روپے کا. جب بھی میں پھر اسی دکان سے چیزیں خریدا کرتا تھا. وہ کوئی بھی نہیں جانتا اس دکان والے کو، وہ اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے اس میں، اور وہ دکان والے کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں جانتا. بہت پرانا واقعہ ہے، 20 سال تو کم از کم ہو گئے ہوں گے. تو آپ کے لیے اتنے کا. پھر مجھے پتا چلا یہ ہر ایک سے یہی کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کے لیے. اور دکانداروں کی عادت ہوتی ہے کہ بھی آپ کو میں اتنے میں دے دوں گا، اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہم، تو آپ کو اتنے میں ہی دے دوں گا نا، اور کیا مطلب ہے اس کا. وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ میرے لیے. اور انسان پتہ ہے کیا ہے، اپنی تعریف کے معاملے میں بہت جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. کوئی بھی آپ کی تعریف کرے نا کہ آپ میں یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے، تو وہ نہیں بھی ہوگی نا، آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے، یہ کوالٹی تو ہے ہی نہیں، لیکن آپ متاثر ہو گئے یار بات بندے نے پتے کی ہے. یہ انسانی نیچر ہے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے آپ سے بہت محبت ہوتی ہے، تو اپنی تعریف سن کے وہ خوش بھی ہوتا ہے اور وہ متاثر بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے زیادہ اپنی تعریف سن کے نا کبھی بھی دھوکے میں آنے کی کوشش نہ کیا کریں. تو جب وہ کہتا ہے نا آپ کے لیے یہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی سرخاب کے پر ہیں، عام پبلک سے میں ذرا ہٹ کے ہوں، تو میرے لیے یہ اسپیشل کیا کر رہا ہے؟ رعایت کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اصل مقصد بنا لیا، دل میں غنا بھی پیدا ہوگا، یعنی سر اٹھا کے جیے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی فکروں کو بھی جمع کر دیں گے، ایسی ٹینشن والی زندگی نہیں ہوگی. اور تیسری خوبی اس کو، تیسرا جو انعام ملے گا، فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی. یہ دنیا کے سامنے جھکے گا نہیں، دنیا اس کے سامنے جھکے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.